बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो इस वक्त का डिक्टेटर है, जो आमिर है, उसको ये लगता है कि मैं थोड़ी सी और मार धाड़ करूंगा, बस थोड़ा सा और मुझे लोगों की कुट लगानी है, सब ठीक हो जाएगा, सब लाइन हाजिर हो जाएंगे। उसे ये लगता है कि ये जो कुछ इंतशारी है ना, ये उसको काम नहीं करने दे रहे, और वो जो कामयाबियों के झंडे गाड़ना चाहता था वो इसलिए नहीं गाड़ सका कि लोग उसका साथ नहीं दे रहे, लोग उसके खिलाफ खड़े हैं और वो खुद को मसीहा समझता है। अब नाजरीन, एक नारा लगाया गया है, आज़ाद कश्मीर के लोगों के हवाले से मुसलसल एक गुमराह कुन कैंपेन चल रही है फौज की तरफ से, और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो अब तक रिपोर्ट हो रहा है कि वहां पे भी यही कहा गया है कि ये जो आज़ाद कश्मीर के मामलात हैं और बैरूनी कुव्वतों को जो है ना, जो ये कर रहे हैं डिस्टेबलाइज और फलां फलां, इनको कुचल दिया जाएगा। ये जो लफ्ज कुचल दिया जाएगा ना, ये पाकिस्तान की जड़ों में बैठ गया है। मैं अक्सर सोचता हूं कि क्या जर्नैलों की अक्ल घास चरने गई हुई है, लेकिन मैं समझने से कासिर हूं। मैं आपको एक दो चीजें बताता हूं कि ये क्या क्या कर रहे हैं और पाकिस्तान में एक्चुअली क्या क्या हो रहा है। मैं आपको मिशाल यूसुफ की एक पोस्ट दिखाना चाहता हूं। ये पोस्ट आप देखें कि इसमें क्या पैगाम है। इस पोस्ट में वो कहती हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात के कोई आसार नहीं, और मफामत के जरिए एक बहन की मुलाकात के लिए खोली गई खिड़की भी बंद होने का पैगाम पार्टी को मिल चुका है। एक तरफ मजामत नजर नहीं आ रही, तो दूसरी तरफ पार्टी के बाइख्तियार जिम्मेदारान हमें हर मीटिंग में ये बताते हैं कि वजीर आला साहब खान साहब की बहनों से हर चीज पर मुसलसल राब्ते और मुशावरत में है। उम्मीद है इस तवील मुशावरत के नतीजे में इमरान खान की कैद तन्हाई के हवाले से कोई हतमी फैसला हो चुका होगा, और इस मंगल को अडियाला के सामने कोई वाज़ेह लाए अमल सामने आ जाएगा, जिसका कौम को पिछले 8 माह से इंतजार है। अदालतें मुलाकात का केस सुनने को तैयार नहीं है, और कैद तन्हाई का मामला भी अगस्त तक टल चुका है। इस बामकसद खामोशी के दौर में ये हरगिज मत भूलें कि हमारा लीडर कैद तन्हाई में है। ये बड़ी पिक्यूलियर बात है, क्योंकि मिशाल यूसुफजई के ऊपर क्या छाप है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ समझिए कि बयानिया क्या है, कि अदालती रस्ते हमने बंद कर दिए हैं। अगस्त तक तो वैसे ही तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं है। जो मुलाकात का एक चांस दिया था वो भी खत्म हो गया है। यानी बाप का राज है, गुंडा राज बनाया हुआ है इन्होंने। सारे रास्ते बंद हैं। और इधर पीटीआई की क्यादत है, अगर उनकी बात की जाए तो वो बिल्कुल खामोश है। वो समझते हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम बेबस हो चुके हैं, कुछ करने जोगे रहे ही नहीं हैं, तो हम क्या कर सकते हैं इमरान खान के लिए। तो बेहतर है खामोश बैठे रहें। खामोश रहेंगे तो शायद अगलों को तरस आ जाएगा, रहम आ जाएगा, शायद वो कुछ कर लेंगे। ये स्ट्रैटेजी कामयाबी की तरफ नहीं लेकर जाती, ये सिर्फ नाकामी की तरफ लेकर जाती है। मैं आपको ये जरा दिखा दूं, ये आप वैसे तो देख चुके होंगे। जो सूरत हाल हमारे सामने आ रही है, ये है जी, जो सो कॉल्ड बिग बॉस है ना, ये उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इसको हम जरा बड़ा करके देखते हैं। ये उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो पुलिस के हवाले से मोहम्मद उमैर जो साफ़ी हैं उन्होंने ये शेयर किया है। सवाल ये पैदा होता है कि डार खानदान का चश्मो चराग एक ऐसे क्रिमिनल के साथ जिसका ये क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है, क्या कर रहा था? उसके उससे राब्ते थे तो क्यों थे? और एक सवाल बड़ा ज़बरदस्त अतर कादमी साहब ने पूछा है कि देखिए, जब भी कोई जुर्म होता है, और ये बात दुरुस्त है, तो हमेशा कहा जाता है कि फॉलो द मनी। ये देखो कि पैसा कहाँ से चला, शुरू कहाँ से हुआ, एंड कहाँ हुआ, तो आपको पता चल जाएगा कि जुर्म किसने किया है। जब बात खुद ये कहते हैं कि पैसे की थी, ये तो सिर्फ पैसों का लेन देन था, तो फिर कोई सवाल पूछे कि 21-22 साल के लड़के के पास लाखों डॉलर कहाँ से आए? उसका जरिया, एक कमाई माश जरिया क्या था? उसको किसने दिए थे? यहाँ से शुरू होगा आगाज। फिर उसके बाद इस कारोबार में कौन कौन शामिल है, बात आगे बढ़ेगी। पर इस पे ज़ाहिर है कि और बात भी होती रहती है। मैं आपको
پاکستان کے حالات کے اوپر یہ ایک اچھا تجزیہ ہے، یہ دکھانا چاہتا ہوں۔ پنجاب حکومت کے خلاف چند دنوں میں انٹرنیشنل دنیا میں جو تاثر گیا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ آسٹریلیا میں پیغام گیا ہے کہ پاکستان میں بندے فرائی کر دیتے ہیں بنا جرم کے، اور ہالینڈ اور اسپین میں پیغام گیا ہے کہ پاکستانی اغوا کار ہیں، ریپسٹ ہیں، بھتہ خور ہیں، اس سے پاکستان کی سفارتکاری متاثر ہوگی۔ یہ ہے وہ اصل بات جو شاید کوئی سمجھ نہیں پا رہا۔ میں نے دن کی ویڈیو میں ایک اچھا ہلکا سا ٹچ دیا تھا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ شریفوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو مغرب ہے نا، مغربی دنیا، یہ ایک چیز کو ریڈ لائن سمجھتی ہے۔ آپ نے کسی کی گرومنگ کی، کسی بچے کے ساتھ زیادتی کی، یا اوور آل آپ نے کوئی گینگ ریپ زیادتی کی، اگر آپ اس طرح کے کام میں ملوث ہیں تو آپ کو بہت ہی گندی نظر سے دیکھا جاتا ہے، آپ کو گھنونا انسان اور گھنونا خاندان سمجھا جاتا ہے اگر آپ اس معاملے کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آئیں۔ دیکھیں، عمران خان کے بھانجے کے اوپر کوئی مقدمہ ہوتا تھا تو کہا جاتا تھا بھانجا ہے عمران خان کا۔ ویسے جن صاحب کا وہ بیٹا ہے، حالانکہ وہ عمران خان کی پیاری بہن ہے نورین نیازی، اور ان کا وہ بیٹا احسان نیازی قید کاٹ رہا ہے مردانہ وار فوجی عدالت میں، لیکن میں میڈیا کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر وہ کوئی اچھا کام کرے تو جی حفیظ اللہ نیازی کا بیٹا ہے، وہ کوئی غلط کام کرے تو کہتے ہیں جی عمران خان کا بھانجا ہے۔ تو عمران خان اپنے بھانجے کا ذمہ دار ہے، لیکن ڈار فیملی اپنے بھانجے اور نواسے کی ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ کوئی گیم بن نہیں رہی، اور ظاہر ہے کہ شریف ہمیشہ سے اسی طرح آپریٹ کرتے آئے ہیں۔ ہم ذرا صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ کور کمانڈر کانفرنس میں کیونکہ صرف مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے حوالے سے بات نہیں کی، کیونکہ اب آزاد کشمیر بھی مقبوضہ ہی ہو گیا جو وہاں حالات ہیں، کہ میں آپ کو حالات بتاتا ہوں کیا چل رہے ہیں۔ یہ عمر دراز گوندل پوسٹ کرتے ہیں، کور کمانڈر کانفرنس اعلامیہ اہم ہے۔ ایک تو اس بار افغانستان کے بجائے افغان طالبان رجیم کے زیر تسلط علاقے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ دوسرا، سندھ طاس معاہدے کے تحت پانی سے متعلق دو ٹوک اعلان ہے کہ کسی اقدام سے گریز نہیں کریں گے۔ تو بھارت کے معاملے پہ کوئی سختی نہیں ہے، بس کسی اقدام سے گریز نہیں کریں گے، کوئی پتہ نہیں کیا کریں گے۔ ایسے موقع پہ جنگ تو نہیں لڑنی ہوتی نا، دھمکی لگانی ہوتی ہے نا، کوئی دھمکی نہیں لگ رہی پاکستان سے، بس کسی اقدام سے گریز نہیں کریں گے۔ لیکن جب اہل کشمیر کی بات آتی ہے تو ان کو ہم کچل دیں گے۔ اور ایک اور چیز کہ افغان طالبان کو اس بار افغان حکومت نہیں کہا جا رہا یا افغانستان نہیں کہا جا رہا، بلکہ افغان طالبان رجیم کے زیر تسلط علاقہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی افغانستان کو سٹیٹ ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اب یہ کس کا اسکرپٹ ہے یہ آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ ٹرمپ آج بھی، بلکہ ابھی سے کچھ چند ہفتے پہلے اس کا ایک بیان ہے کہ ہمارے جو وہاں ہتھیار ہیں میں ابھی تک انٹرسٹڈ ہوں واپس لینے میں، اور بات چیت ہماری چل رہی ہے۔ اور ادھر سے تو آپ کو پتا ہے کہ اوپن آفر آئی تھی کہ ہم آپ کو لے دیتے ہیں، تو وہاں معاملات اب اور آگے بڑھنے لگے ہیں کہ جی یہ طالبان رجیم ہے اور یہ مسلط ہیں اس علاقے پر۔ بھائی تم کیا ہو اگر وہ مسلط ہیں تو تم مسلط نہیں ہو اس علاقے پر، پاکستان پہ تم لوگ بھی تو مسلط ہو۔ اور پھر کور کمانڈر کی اعلامیے میں یہ بات آتی ہے کہ کچل دیا جائے گا۔ جو بھی یہ لوگ کر رہے ہیں حرکتیں، ان کو کچل دیا جائے گا۔ میں تو کہتا ہوں یار بس کچلنے کا کام ہی آپ لوگوں کو آتا ہے، کوئی ہلکا پھلکا کام بھی کبھی کر دیا کریں، ہر وقت بس کچلنے پہ لگے رہتے ہیں۔ تو ایگزیکٹ الفاظ آپ کو بتا دیتا ہوں جو کور کمانڈر کانفرنس میں رپورٹ ہوئے ہیں، اور پھر بتایا بھی گیا ہے، واٹس ایپ بھی کیا گیا صحافیوں کو۔ کشمیر پاکستان کی شرگ ہے، بیرونی مدد سے انتشار پھیلانے والی ہر کوشش کو بغیر کسی پس و پیش کے سختی سے کچلا جائے گا۔ یعنی آزاد کشمیر کے لوگ اب ملک دشمن ٹھہرے۔ اور بائی دا وے یہ ہے وہ کور کمانڈر کانفرنس کی جو ویڈیو جاری کی گئی ہے، وہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ ہے جی کور کمانڈر کانفرنس کی یہ ویڈیو جاری کی گئی ہے، اور آپ یہ دیکھیں، ایسے لگتا ہے کہ بڑے کوئی افلاطون بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے کوئی پاکستان کے مفاد کے یہاں فیصلے ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، اور بس پاکستانیوں کو نا یہاں سے جو ٹھنڈی ہوائیں آنی ہیں وہ کہیں اور سے آنی نہیں۔ ادھر دیکھیں وگ لگائے ہوئی ہے جناب، ہمارے جو بڑے انٹیلیجنس والے صاحب ہیں وہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وگ لگا کے بیٹھے ہیں۔
اور باتیں کیا نکل کے آئی ہیں؟ ملک کو توڑنے والی۔ مقبوضہ کشمیر کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ آزاد کشمیر کو مقبوضہ علاقہ بنا چکے ہیں۔ ان کے حالات پتہ ہے کیا ہیں؟ وہاں پہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد، کیونکہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ملک سے باہر ہے، برطانیہ میں ہے اور بھی کئی ممالک میں ہے، وہ کنیکٹڈ ہیں باہر کی اکانومی سے، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں، تو بہت سارے فری لانسنگ کرتے ہیں، انٹرنیٹ انہوں نے بند رکھا ہوا ہے یا اس میں ڈسٹرپشن رہتی ہے۔ نمبر 2، جو دھاڑی دار ہیں، جو دکاندار ہیں، وہاں پہ جس قسم کا ماحول بنا ہوا ہے، اب نوبت لوگوں کے فاقوں تک آ گئی ہے، لیکن لوگ باہر بیٹھے ہیں اور ان کو سوائے کچل دیں گے اور مار دیں گے اور غائب کر دیں گے سے فرصت نہیں مل رہی۔ اسی حوالے سے سوال اٹھایا، بڑی زبردست وہ باتیں کرتے ہیں، بڑی فکر انگیز باتیں کرتے ہیں، اکبر میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں، ان کا ایکس پے اکاؤنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کو، لائک جو نوجوان ہیں جذباتی، میں اب اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر زیادہ تعداد میں لوگ آ کے بیٹھ جائیں یا ایک لمبا دھرنا ہو جائے، چلو لوگ نہ ہو تو فوج جو ہے وہ سرنڈر کر دے گی۔ اگر انہوں نے سرنڈر کرنا ہوتا تو آزاد کشمیر میں کیوں نہیں کر رہی؟ یہ ان کا کہنا ہے۔ دیکھیں، میں یہ بات بالکل اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ فوج سرنڈر تو نہیں کرے گی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلیں گے، فوج پھر بھی سرنڈر نہیں کرے گی۔ فوج نے ملک توڑ دیا تھا، سرنڈر نہیں کیا تھا۔ سرنڈر وہ سارے حالات مل کے کروائیں گے جو اکٹھے بنتے ہیں۔ فار ایگزامپل، معیشت ان سے نہیں چل سکی، تو اب ان کو ایک وقت ایسا نظر آ رہا ہے، ابھی جو آ چکا ہے بائی دا وے، کیا فوج کا بجٹ بھی پورا کرنے کے لیے صوبوں سے پیسہ مانگنا پڑ رہا ہے۔ وہ وقت آنے والا ہے کہ پاکستان میں جو آپ جتنی کمائی کریں گے اس کا ویسے 50-60% تو سود میں چلا جاتا ہے، جتنا ہم ٹوٹل کلیکشن کرتے ہیں، یہ سارا کچھ خرچ کرنے کے بعد، صوبوں کو دینے کے بعد، آپ کے دفاع کے لیے صفر بچے گا، جو ابھی بھی صورتحال ہے کہ وفاق صفر سے شروع کرتا ہے۔ لیکن یہ معاملہ آگے مزید خراب ہوگا کہ صوبوں کو دینے کے لیے بھی قرضہ لینا پڑے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ جب فوج، دیکھیں یہ مال کی گیم ہے، اصل میں فوج کے مالی مفادات ہیں اس ملک پہ قبضہ کرنے کے لیے۔ دیکھیں نا، ابھی پی آئی اے انڈائریکٹلی کس کے حوالے ہو گیا ہے اور اوپر کون بیٹھا ہے؟ ذرا غور کریں، پاکستان کے ہر ادارے کے اوپر کون بیٹھا ہے؟ پاکستان کی سب سے بڑی بزنس امپائر کس کی ہے؟ پاکستان کی سب سے بڑا پلاٹ مافیا کون ہے؟ جس طرف نظر دوڑائیں گے بات مال دولت کی ہے نا، جب اپنی جیب پہ ڈاکہ نظر آئے گا نا کہ جیب جا رہی ہے، پھر فرق پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں۔ عدم استحکام، معیشت کی خرابی، ان کی نااہلی، سب مل کے ان کے لیے مسائل کھڑے کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب عوام نکل آتی ہے تو پھر مسئلہ کریٹ ہوتا ہے۔ کوئی تو وجہ ہے نا کہ انہوں نے کہا ہوا ہے پی ٹی آئی کے جو کمپرومائز لوگ ہیں کہ آپ نے احتجاج ہی نہیں کرنا، کسی نے باہر نہیں نکلنا۔